बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के दौर में जब सगे रिश्तों का भी कोई एतबार नहीं और माशरे में बुराई इतनी आम हो चुकी है, सौतेले रिश्तों से अच्छी उम्मीद रखना तो निहायत अहमकाना सोच है। दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते, मगर ये भी सच है कि अच्छे बुरे का ज़ाहिर से कभी पता नहीं चलता। किस इंसान के दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। बाज़ुकात अंधा एतबार इंसान को गहरी चोट पहुंचा देता है कि इस ज़ख्म पर सारी उम्र मरहम नहीं लगाई जा सकती। मेरी माँ ने भी यही गलती की थी। मैंने एक हादसे में अपनी बाप को खो दिया। नानी ने मेरी माँ की इद्दत पूरी होते ही मेरी माँ का निकाह अपने भतीजे से कर दिया, जो शरीफ और नेक था। उनका जवान बेटा था। बीवी चंद साल पहले इंतकाल कर गई थी। मैं पहले अपने बाप को खोकर बहुत गमज़दा रहती थी। अपनी माँ का निकाह होने पर मैं माँ से बहुत नाराज़ हुई और उनसे झगड़ने लगी कि उनके बच्चे जवान हैं, इस उम्र में वो निकाह क्यों करना चाहती हैं। मैं 16 बरस की थी। मेरा छोटा भाई 14 साल का था। मैंने अपनी माँ से कहा कि हम दोनों अपनी माँ का सहारा बन सकते थे। अगर नानी से हम बर्दाश्त नहीं हो रहे तो हम अलग घर में चले जाते हैं। मेरी नाराज़गी एक फितरी अमल था, जबकि मेरा भाई तो मेरे बाप की मौत के बाद से सहमा हुआ सा रहने लगा था। मेरी माँ ने मुझे समझाया, बोली कि मैं जवान औरत हूँ, तुम भी अब जवान हो चुकी हो, हमारा तन्हा रहना मुनासिब नहीं है और तुम्हारे मामू सारी ज़िंदगी हम तीनों का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हारी नानी का फ़ैसला बेहतर है, मेरी भी मर्ज़ी शामिल है। मैं गुस्सा होने लगी तो मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया, तुम्हारा दूसरा बाप बहुत अच्छा इंसान है, वो नेक और नरम मिजाज मर्द है, नहीं घर में तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, अच्छा खाना पीना और पहनना ओढ़ना होगा। मैं खामोश हो गई। मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। दुनिया की आसाइशात में मुझे दिलचस्पी नहीं रही थी। हालांकि मेरी माँ लालची औरत ना थी। मेरे बाप की महदूद आमदन में भी हम खुश रहते थे, मगर सौतेला बाप एक अमीर इंसान था। माँ मुझे लालच देने लगी, मुझे खामोश होना पड़ा। मगर शादी के बाद जब मेरी माँ रुखसत होने लगी तो अचानक मेरे सौतेले बाप ने नानी से माजरत की और बोले कि बेटी को तो अभी साथ ले जा सकते हैं, मगर बेटे को ले जाने के लिए कुछ वक्त दरकार है। सब परेशान हो गए। वो बोले, मेरा जवान बेटा है, मेरे निकाह के लिए बहुत मुश्किल से माना है, मगर वो बहन भाइयों को कबूल करने से इनकार कर रहा है। उसने घर में बहुत हंगामा किया है। बेटी ज़ात को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने बेटे को समझा लिया है, मगर बेटे को अभी नहीं ले जा सकता। मैं जल्दी से लेने आऊँगा। वो भी शर्मिंदा से वजाहत दे रहे थे। मेरी माँ परेशान हो गई। मेरा भाई चुप चुप सा एक तरफ खड़ा था। नानी ने फ़ौरन हामी भर ली, बोली, इसमें कोई मसला नहीं है, मैं अपने नवासे को अपने पास रख सकती हूँ। तुम्हारा बेटा पहले तुम्हारी अचानक शादी से परेशान होगा, उसको तंग नहीं करो। नानी की मोहब्बत बड़ी बात पर मैंने तनफ्फुर से अपनी नानी को देखा। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाना था। मैं कई बार सुन चुकी थी नानी मेरी माँ से बोलती कि कम उम्री में तुम्हें ब्याह दिया था, तुम अभी जवान औरत हो, तुम्हारा हम कहीं भी निकाह कर देते, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों से तो इतना भी नहीं हुआ कि अपने बच्चे ही खुद रख लेते। तुम्हारे साथ दोनों को भेज दिया। बच्चों समेत माँ को कम ही लोग कबूल करते हैं। नानी की बातों से हमेशा लगता था कि नानी को हम बोझ लगते हैं, मगर माँ बोलती कि मरहूम शोहर के बाद मैं अपने बच्चों को वैसे भी ससुराल वालों के साथ कभी ना छोड़ती। उनकी दादी बहुत सख्त मिजाज और अजीब सी औरत है, हर बात पर पाबंदियाँ लगाती है। मेरा बेटा तो पहले ही बाप की मौत से सहमा हुआ है। मैं कैसे उन बच्चों को अपने लोगों के हवाले कराती जिन्हें कभी उनके बाप की ज़िंदगी में भी प्यार नहीं देते थे। मेरे चचा के बेटे आवारा थे। मैं कमसन और निहायत खूबसूरत लड़की थी। मेरी माँ मेरी खूबसूरती की वजह से परेशान रहती थी। मेरे बाप की वफ़ात के बाद तो मेरी इज्जत की हिफाजत करना मज़ीद मुश्किल हो गया था। मेरे मामू हम बहन भाई को घर में जगह देने से बहुत कुतराए, मगर मेरी माँ ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा था। रुखसती के वक्त मेरी माँ कोई बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से सर झुका गई। मैं अपने भाई को देखकर रो पड़ी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं छोटे भाई के बगैर हरगिज़ यहाँ से नहीं जाऊँगी। नानी और मेरी माँ तो खामोश रही। शायद वो भी यही चाहती थी कि मैं अपने भाई के पास रुकूं, क्योंकि वो बहुत परेशान लग रहा था। मगर मेरे सौतेले बाप ने एतराज़ किया। वो बोले कि जवान बेटी को अकेला नहीं रहना चाहिए, इस घर में तो वैसे भी इतने लड़के हैं और आज़ाद माहौल है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब ये मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे उस रोज़ पहली बार पता चला था कि मेरा सौतेला बाप कट्टर मौलवी था। हालांकि वो मुझसे पहली बार मिल रहा था। कुछ वक्त पहले उसका मेरी माँ से निकाह हुआ था, लेकिन वो मुझ पर ऐसे हक जता रहा था जैसे वो मेरा सगा बाप हो। मेरी नानी इस बात पर खुश हो गई। मेरी माँ से बोली
کہ اپنے شوہر کی قدر کرنا. ایسے مرد کم ہی ہوتے ہیں جو تمہاری بیٹی کو سگی بیٹی کی طرح عزت دے رہا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے. میرا بھائی گھبرایا ہوا کھڑا تھا، مگر میرا ستیلا باپ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور میرے بھائی کو پیچھے چھوڑ گیا. میں اپنی ماں سے بھی ناراض نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی اور مجبور کھڑی تھی. میں خاموش ہو گئی. میں نہیں چاہتی تھی کوئی ہنگامہ ہو. ولیمہ پر میرا بھائی آیا تو ماں اور مجھ سے دور دور رہنے لگا، جیسے ہم کوئی اجنبی ہوں. مجھے اپنے بھائی کا یہ رویہ بہت بری طرح محسوس ہوا تھا. میں اکیلے میں کتنی دیر روتی رہی. میرا ستیلا بھائی مجھے تو برداشت کر گیا، مگر وہ اپنے باپ کے گھر میں دوسرا بیٹا بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا. میرے ستیلے باپ نے بہت بار کوشش کی کہ وہ میرے بھائی کو اس گھر میں لانے کے لیے اپنے بیٹے کو منا سکے، مگر میرا ستیلا بھائی تو اس بات پر ہی غصہ ہو جاتا اور گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دینے لگتا تھا. میری ماں کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا. میرا بھائی نانی کے گھر ہی رہ گیا. ستیلا بھائی اسے گھر نہیں آنے دیتا تھا اور مجھے بھی گھر سے نکالنے کی کوشش میں رہتا تھا. میں اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی. اس گھر میں واقعی مجھے بہت سکون تھا. ستیلے باپ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی. کھانے پینے کی بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی، مگر نماز قرآن کے معاملے میں میرا بھائی بہت سختی کرتا تھا. اس کا نرم لہجہ فوراً بدل جاتا تھا. میں کبھی بول دیتی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو بری طرح ڈانٹ دیتا. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا تھا. نماز قرآن میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی یا سستی برداشت نہیں کرتا تھا. میں ستیلے باپ کے خوف سے نماز قرآن کی عادی ہو گئی. اپنے حقیقی باپ کی زندگی میں نے کبھی اتنے خوش و حضو اور باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھی. قرآن بھی 1 بار مکمل کرنے کے بعد میں نے دوبارہ نہیں پڑھا تھا، مگر ستیلے باپ کی وجہ سے میں نمازی ہو گئی. میری ماں بہت خوش تھی کہ میرا ستیلا باپ مجھے دین کی طرف لے آیا تھا. ہم ماں بیٹی کو اب صرف میرے بھائی کی فکر ستاتی رہتی تھی، ورنہ ہم دونوں ہی اس گھر میں مطمئن ہو چکے تھے. مگر میرے ہوش تو تب برے جب رمضان آیا. میں کبھی روزوں کی اتنی پابند نہیں رہی تھی. مجھے یہی لگتا تھا کہ میں چھوٹی ہوں. ذرا کبھی سر میں درد ہوتا یا موڈ نہیں ہوتا تو میں روزہ چھوڑ دیتی تھی، اور میرے ماں باپ بھی کبھی مجھے کچھ نہیں کہتے تھے. مگر ستیلے باپ نے پہلے ہی روز مجھے سحری کروا کر سختی سے کہا کہ کبھی روزہ مت چھوڑنا، اب تم جوان ہو. وہ بولے کہ اگر میں نے تمہیں رمضان میں دن کے وقت کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں یہ لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کروں گا. میں گھبرا گئی. چند روزے رکھے کہ حالت خراب ہونے لگی. روزہ رکھنے کی عادت نہ تھی. میں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی. اس کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی. میری ماں نے مجھے ایک روز کہا کہ تم چپ چاپ روزہ چھوڑ دو اور چھپ کر اپنے کمرے میں کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو، تمہارے باپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں بھی ماں کی دی ہمت پر روزہ چھوڑنے لگی. کچھ دن تو کمرے میں چھپ کر کھانا پینا کر لیتی، مگر آہستہ آہستہ میں لاپرواہ ہونے لگی. جب ستیلا باپ گھر پر نہ ہوتا تو میں کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ بنا کر بھی کھا لیتی تھی. میری ماں منع نہیں کرتی تھی، مگر ایک روز میں کچن میں چھپ کر کھا رہی تھی کہ میرے ستیلے بھائی نے مجھے دیکھ لیا. وہ میرے سر پر پہنچا اور شور مچانے لگا. بولا، جب تمہیں ہدایت دی تھی پھر تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تم جانتی ہو کہ میرے ابو کو یہ سب بالکل پسند نہیں ہے. وہ نماز قرآن میں لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کرتے. میں اپنے ستیلے بھائی کے شور مچانے پر گھبرا گئی. اسے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی. میں نے کہا میں باقاعدگی سے روزے نہیں رکھ سکتی، اس لیے روزہ چھوڑ دیا، مگر کل سے روزہ ضرور رکھوں گی. مگر میرا ستیلا بھائی کوئی وضاحت قبول ہی نہیں کر رہا تھا. وہ مجھے دھمکانے لگا. بولا، میں تو پہلے ہی اسی کوشش میں تھا. تمہارے بھائی سے جان چھوٹی ہوئی ہے، کسی طرح تم سے بھی جان چھوٹ جائے تو میری زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی. میں پریشان ہو گئی. میں جانتی تھی ستیلا بھائی مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش میں رہتا تھا. پہلے روز سے وہ اپنے باپ کو ایک ہی بات کرتا تھا، ستیلے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ لڑکی نامحرم ہے، میرے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہے. میرا ستیلا باپ اسے سمجھاتا کہ میں اس کی بہن ہوں، مگر وہ مجھے کبھی بہن سمجھتا ہی نہیں تھا. اب بھی وہ اپنے غصے کی وجہ بتا رہا تھا. بولا، میں اپنے باپ کی توجہ کا اکلوتا مرکز تھا. اب جب سے تم ماں بیٹی آئی ہو میرے باپ کی توجہ بٹ چکی ہے. میں تمہیں ویسے بھی گھر سے نکالنے کے منصوبے بناتا تھا، تم نے خود ہی مجھے موقع دے دیا. میں اپنے بھائی کو سب بتا دوں گا تم روزے چھوڑ رہی ہو. میرا باپ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا. میں سمجھ نہیں پائی کہ میرا ستیلا بھائی سچ بول رہا تھا یا پھر صرف مجھے دھمکا رہا تھا. حالانکہ روزہ چھوڑنا اتنی بڑی بات نہ تھی کہ گھر سے نکال دیا جاتا، مگر میں بری طرح ڈر چکی تھی. اس کی منتیں کرنے لگی، منانے لگی، مگر وہ میرے معاملے میں نرم نہیں پڑا تھا. اسی وقت میرا ستیلا باپ گھر آ گیا. میں نے اپنے بھائی کو چپ کروانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ تم رات کو میرے کمرے میں آنا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، بس اپنے باپ کو میرے روزہ نہ رکھنے والی بات مت بتانا. ستیلا بھائی چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر سر ہلا کر کچن سے نکل گیا.
میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر سارا وقت ڈرتی رہی۔ افطاری کے وقت میرا سوتیلا بھائی مجھے جتاتی نظروں سے دیکھتا رہا، مگر اس نے اپنے باپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں اپنے سوتیلے بھائی کو چپ رہنے کے بدلے رات کے وقت کمرے میں آنے کا بول چکی تھی۔ میں نے کوئی بہانہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے سوتیلے بھائی کو کیسے بہلاؤں گی۔ میں نے جان چھڑوانے کے لیے وہ جملہ بول دیا تھا، مگر رات گہری ہوئی تو سحری سے کچھ دیر پہلے میرا سوتیلا بھائی اچانک میرے کمرے میں آ گیا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی، جو مجھے اپنے بالوں پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلتی محسوس ہوئیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرا سوتیلا بھائی میرے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں تب لاپرواہ حلیے میں پڑی تھی، کوئی چادر یا دوپٹہ خود پر نہیں ڈالا ہوا تھا۔ میرا سوتیلا بھائی مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ نیند سے جاگنے کی وجہ سے میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ میرا سوتیلا بھائی میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ میں گھبرائی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مروب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ اس کے جملے پر مجھے ہوش آیا تو میں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے خود کو چھپایا۔ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا، بولا اب فائدہ نہیں، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر میں جھٹکا کھا کر دور ہوئی اور گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، بولا کہ تم نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے، بلا کر اس طرح ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ میں پہلے تو سمجھ نہیں پائی، مگر دن کے وقت اپنے جان بچانے کے لیے میں نے جو جملہ کہا تھا مجھے وہ یاد آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اسے خود اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ تو ویسے بھی مجھے بہن نہیں مانتا تھا۔ میں سوچنے لگی اب اپنے سوتیلے بھائی کو کیا لالچ دے کر چپ رہنے کا بولتی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ غلطی معاف کر دو، میں آئندہ پورے روزے رکھوں گی اور کبھی کوئی روزہ یا نماز نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ جانے کے بعد ویسے بھی اس کی نظریں بدلنے لگی تھیں۔ وہ مجھے مسلسل گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، بولا اگر میں تمہارا راز رکھوں تو اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گی؟ میں ٹھٹک گئی، سمجھ نہیں پائی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہہ دیا وہ جو کہے گا دوں گی۔ وہ بولا تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہاری کوئی بات اپنے باپ کو نہیں بتاؤں گا اور تمہیں اس گھر میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ میں تب دوستی کا مطلب سمجھ نہیں پائی، فوراً مان گئی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرائی تو وہ ہنس کر بولا اب تو ہمارے درمیان دوستی ہو چکی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سحری کا وقت قریب تھا۔ میرا سوتیلا باپ کسی وقت بھی اٹھ سکتا تھا۔ وہ یہ حرکت کبھی پسند نہ کرتا۔ میری ماں بھی مجھے ہر وقت سمجھاتی تھی کسی لڑکے کو خود کے قریب کبھی مت آنے دینا۔ میں جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، مردوں کی نیت سمجھتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی کمرے میں مزے سے بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے فری ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا سوتیلا بھائی چونک کر سیدھا ہوا۔ یقیناً اس کا باپ تہجد کے لیے اٹھ چکا تھا۔ وہ اسی وقت روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا تھا۔ میرا سوتیلا بھائی جلدی سے اٹھ کر میرے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میری ماں مجھے سحری کے لیے جگانے آ گئی۔ سحری کرتے ہوئے بھی میرا سوتیلا باپ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم سارے روزے رکھ رہی ہو یا نہیں؟ میں گڑبڑا گئی۔ میرا سوتیلا بھائی مجھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں سارے روزے رکھ رہی ہوں۔ میرا باپ مطمئن ہو گیا۔ میرے بھائی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں خوش ہو گئی کہ اس سے دوستی کرنے کا مجھے فائدہ ہوا تھا۔ شاید اب میں اس سے ہر بات منوا سکتی تھی۔ مجھے تب اندازہ نہیں ہوا کہ میرے سوتیلے بھائی کی نظر میں دوستی کا مطلب کیا تھا۔ وہ دوستی کے نام پر مجھ سے کیا کام لینے والا تھا۔ اس روز کے بعد میرا بھائی روزانہ رات کو کمرے میں آ جاتا۔ وہ مذاق مذاق میں مجھ سے بیہودہ باتیں کرنے لگتا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ میں گھبرا جاتی، اسے روکنے کی کوشش کرتی تو بولتا کہ ہم دونوں دوست ہیں اور دوستی میں یہ سب چلتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اپنی ماں سے چھپانے لگی کہ سوتیلا بھائی میرے ساتھ کیا کرتا تھا، کیونکہ پہلے روز سے میری ماں مجھے سمجھاتی رہی تھی کہ تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اچھے سے رہا کرو تو وہ بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ گھر میں دوستانہ ماحول رکھو تاکہ ایک روز تمہارے بھائی کو بھی ہم اس گھر میں لا سکیں۔ میں ہر بار سوتیلے بھائی کی نازیبا حرکتوں پر اپنے بھائی کا سوچ کر خاموش ہو جاتی۔ میں بھی یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے بھائی ہمارے پاس آ جائے۔ میں اپنے سوتیلے بھائی کی ہر بات ماننے لگی۔ اپنے کمرے میں بلاتا تو اس کے کمرے میں بھی چلی جاتی۔ وہ مجھ سے خوش رہنے لگا، مگر اس کی حرکتیں دن بہ دن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ میں چھوٹی تھی مگر سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ مجھے یہ سب برا لگنے لگا۔ ایک روز اچانک سے سوتیلے بھائی نے ایسا مطالبہ کیا
کہ میرے احسان خطا ہو گئے۔ میں بری طرح گھبرا کر اس کے کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ پیچھے نہیں آیا کیونکہ گھر میں وہ میری ماں کی موجودگی میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ڈری ہوئی سی اپنی ماں کے پاس پہنچی تو میری ماں رو رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ میری ماں بولی عید قریب ہے، میں اپنے بیٹے کو گھر لانا چاہتی ہوں، مگر تمہارا ستیلا بھائی مسلسل رکاوٹ بن رہا ہے، اپنے باپ سے لڑنے لگ جاتا ہے اور وہی دھمکی دیتا ہے کہ اگر میرا بیٹا اس گھر میں آیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرا ستیلا باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، گھر چھوڑنے کی دھمکی پر چپ ہو جاتا تھا اور میری ماں سے معذرت کر لیتا کہ کچھ وقت مزید دو۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو چھوٹے بیٹے کو لے آئیں گے۔ ہم ماں بیٹی دونوں جانتی تھی کہ میرے ستیلے بھائی کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے والا تھا۔ میری ماں نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ تمہاری اب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دوستی ہوگی ہے، تم اسے مناؤ تاکہ وہ تمہارے چھوٹے بھائی کو یہاں آنے دے۔ وہ رونے لگی کہ اگر عید پر بھی میرا بیٹا میرے پاس نہ آیا تو میں عید کیسے گزاروں گی؟ پہلے روز تو تمہاری ستیلی پھوپھیاں اس گھر میں آتی ہیں، اس لیے میں میکے بھی نہیں جا پاؤں گی۔ میں بھی افسردہ ہو گئی۔ بھائی کے بغیر عید کرنے کا سوچ کر میرا دل اداس ہونے لگا۔ ستیلے بھائی کو منانے کی کوشش کرتی تو وہ بولتا کہ پہلے میرا مطالبہ پورا کرو، پھر میں تمہارے بھائی کو آنے دوں گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میری ماں مجھ پر زور دینے لگی کہ ستیلے بھائی کو مناؤ، تمہاری بات مانتا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ بات ماننے کو تو تیار ہے، مگر جواب میں جو مطالبہ کرتا ہے میں وہ قبول نہیں کر سکتی۔ میری ماں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میرا ستیلا بھائی کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کی مجھ سے کس قسم کی دوستی ہے۔ میری ماں کو بس اپنے بیٹے کو گھر لانے کی جلدی تھی، تب بھی فوراً بولی تمہارا بھائی جو بھی کہتا ہے تم کر لو، تم دونوں بہن بھائی ہو، اب تمہارے درمیان دوستی ہو گئی ہے، کیا تم اپنے بھائی کو گھر لانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تم یہاں اچھا کھا پی رہی ہو، وہ معصوم جانے کن حالات میں رہ رہا ہے، تمہاری ممانیاں باتیں سناتی ہوں گی۔ میری ماں رو رو کر مجھ سے منتیں کرتی۔ میں شدید پریشانی کا شکار ہونے لگی۔ اپنے ستیلے بھائی کو منانے کی کوشش کرتی، اس کا ہر کام کرتی، مگر وہ اپنے مطالبے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بس 1 رات کی بات ہے، میرے ساتھ 1 رات گزارو، پھر تنگ نہیں کروں گا۔ میں اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی، میرا کوئی واسطہ کام نہیں آیا۔ ستیلا بھائی صاف کہہ دیتا ہم بہن بھائی نہیں ہیں۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ وہ بھی ضد نہیں کرتا تھا، کہتا تم اپنی مرضی سے میرے پاس آؤ گی، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا چاہے کوئی مجبوری آئے گی میں وہ گناہ نہیں کروں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی اپنے دعوے سے اتنی جلدی پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ چھوٹا بھائی میری کمزوری تھا اور وہی کمزوری مجھے ستیلے بھائی کے آگے جھکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک روز نانی نے فون کر کے میری ماں کو بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کو 2 دن سے شدید بخار ہے اور آرام نہیں آ رہا۔ وہ مسلسل میری ماں سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ میری ماں پریشانی سے رونے لگی۔ میں نے سنا تو بھاگتے ہوئے اپنے ستیلے بھائی کے کمرے میں گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی چونک گیا۔ میرا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ وہ بولا کیا ہوا؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رو پڑی، اس کی منتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کو گھر میں لے آؤ، تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا تھا تم خود آؤ گی، دیکھو آج وہ وقت آ گیا، تم میری محتاج ہو، میری بات ماننے میں ہی عافیت ہے۔ میں چپ چاپ روتی رہی۔ وہ بولا ٹھیک ہے، اپنی بات پر قائم رہنا۔ میں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ میرا ستیلا بھائی میری ماں کو اپنے ساتھ لے کر میری نانی کے گھر چلا گیا۔ میری ماں خوش ہو گئی تھی۔ انہیں گئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ میرا ستیلا باپ گھر آ گیا۔ میں ماں کے انتظار میں گیٹ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے اکیلا دیکھ کر پریشان ہو گئے، بولے کہ تمہاری ماں اور بڑا بھائی کہاں ہے؟ میں نے انہیں سب بتا دیا کہ میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ دونوں چھوٹے بھائی کو لینے گئے ہیں۔ میرا ستیلا باپ پہلے تو حیران ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا کہ اچھی بات ہے، میرے بیٹے کو بھی عقل آ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مخلصی سے مجھے تسلی دی اور تب جو بات کی وہ مجھے پتھرا گئی۔ میرے ستیلے باپ نے کہا کہ بیٹی، میرے بیٹے کو ستیلے رشتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، اگر شرعاً دیکھا جائے تو اس کی بات ٹھیک ہے، تم دونوں بالغ اور نامحرم ہو، تمہارا پردہ بنتا ہے، مگر ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں، تمہیں بھی اسی گھر میں رہنا ہے، اس کا بھی یہی گھر ہے، لہٰذا تم بہت احتیاط سے رہنا اور کبھی مجھے غلط ثابت مت کرنا۔ میرا ستیلا باپ مجھے نصیحت کر کے چلا گیا۔ وہ بیٹے کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ میرا دل چاہا ان کو بتاؤں ان کا بیٹا اکیلے میں راتوں کو میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ احتیاط کی نصیحت ان کے بیٹے کے لیے ضروری تھی، مگر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میرے ستیلے باپ کو میری بات پر یقین نہ آیا تو اس بار واقعی میرا ستیلا بھائی مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکلوا دیتا۔ اپنی ماں کے بغیر نانی کے گھر رہنے کا تصور ہی مجھے سہما رہا تھا۔
بڑی مشکل سے میرا بھائی اس گھر میں آ رہا تھا۔ میں اسی گھر میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جو اسی صورت میں ممکن تھا کہ ستیلا بھائی مجھ سے راضی رہتا۔ میں گمسم سی بیرونی دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ اسی شام میرا چھوٹا بھائی گھر آ گیا۔ میرے باپ نے بہت محبت سے میرے چھوٹے بھائی کا استقبال کیا، اس کا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور بہترین کمرے میں رکھا۔ بلکہ میری ماں سے کہہ دیا کہ آج رات اپنے بیٹے کے پاس رکو تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، بیماری میں اسے اکیلا مت چھوڑو۔ اس روز میرے دل میں اپنے ستیلے باپ کی قدر بڑھ گئی تھی۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، سگے ستیلے رشتوں میں فرق صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ظرف تنگ ہو اور جن کے کردار گرے ہوئے ہوں۔ بدقسمتی سے اس ایک گھر میں جہاں باپ اتنا اچھا انسان تھا، وہیں بیٹا اتنا بری نیت والا لڑکا تھا۔ میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھی رہی۔ میرا بھائی بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میری ماں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ انہیں بیٹا مل گیا تھا۔ میں کام کرنے کے لیے کچن میں گئی تو ستیلے بھائی نے وہاں آ کر مجھ سے کہا، آج رات میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، بلکہ تم میرے کمرے میں آ جانا، اور اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو میں تم بہن بھائی کو گھر سے نکلوا دوں گا۔ میں ڈر گئی، اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میں نے اس کے باپ کی نصیحت اسے بتائی کہ شاید اسے کچھ شرم آ جائے، مگر وہ الٹا مجھ سے بولا، دیکھ لو، میرے باپ کو مجھ پر یقین ہے، انہوں نے مجھے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا، تمہیں نصیحت کی کیونکہ پرائی اولاد پرائی ہوتی ہے۔ میرا باپ مجھ پر زیادہ یقین کرے گا اگر میں پچھلی راتوں کا سچ بتا دوں کہ ہم ایک کمرے میں ہوتے تھے تو تمہیں بد کردار کہا جائے گا، اور یہ یاد رکھنا ساری عمر تمہاری ماں بھی یہ تانا سنتی رہے گی کہ اس کی اولاد بدکار ہے۔ میں خوف سے اپنی جگہ جم گئی۔ میرا ستیلا بھائی مجھے بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر آنے کی خوشی بھی نہیں منا سکی۔ ہمیں ایسی پناہ ملی تھی جس کے چھن جانے کا خوف میرے دل میں گرا رہتا تھا۔ میری ماں ساری رات میرے بھائی کے پاس رہی، مجھے کمرے میں بھیج دیا کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی کہ ایسا کیا کروں، ستیلا بھائی مجھے چھوڑ دے۔ میرا ستیلا باپ اور ماں دونوں گہری نیند میں سو رہے تھے، ہم پکڑے جا سکتے تھے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ میرے کمرے میں آ جائے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں گئی تو وہ میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں آنے کا بولا تو میں پریشانی سے رونے لگی۔ خوف سے میرا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے بستر پر لے گیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں خوف سے رونے لگی۔ وہ غصہ ہو گیا۔ ہماری آوازوں پر میرا ستیلا باپ متوجہ ہوا۔ وہ اسی وقت میرے بھائی کی طبیعت چیک کرنے کمرے سے نکلے تھے۔ ہمارے کمرے میں پہنچے، ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر میرا ستیلا باپ لڑکھڑا گیا۔ میرا ستیلا بھائی جلدی سے دور ہوا اور بکھلا کر مجھ پر الزام لگانے لگا۔ بولا، یہی میرے پیچھے آئی اور مجھے ورگلانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں گنگ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس لڑکی سے میرا ایسا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ نامحرم ہے، آپ نے گھر میں رکھ لیا۔ میرا ستیلا باپ مجھے لے کر غصے سے باہر نکلا اور میری ماں کو بلانے لگا۔ میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ دل اتنا دکھی تھا کہ صفائی بھی نہیں دے پائی۔ میری ماں میری وجہ سے باتیں سننے لگی۔ ستیلے باپ نے چند دنوں میں مناسب رشتہ دیکھ کر کم عمری میں ہی مجھے سادگی سے رخصت کر دیا۔ میری قسمت اچھی تھی، یا شاید میری ماں کی دعائیں تھیں کہ میرا شوہر اچھا انسان نکلا۔ شوہر نے بہت خیال رکھا۔ میں نے ستیلے باپ کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ ماں اور بھائی میرے گھر آ کر مجھ سے مل رہے تھے۔ میں اپنی ماں کو کبھی نہیں بتا پائی، ان کی لاپرواہی نے مجھے ذلیل کروایا تھا۔ میں ستیلے بھائی کا شکار بنی رہی۔ بے سہارا عورت کا سہارا لینا، نکاح کرنا تو جائز ہے، مگر اولاد کو ستیلے رشتوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچانے کے لیے ماؤں کا حق ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اللہ سب لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔